अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे हर एक आने वाली न्यू स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की ये कहानी एक लड़के के बारे में जो कि ऑफिस में जॉब करता है। तो कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। अब इसने अपना कॉलेज पास किया था और वो घर पर ही होता था। तो इसकी आदत थी कि ये रात को अक्सर देर तक जागता रहता था। दोस्तों से गपशप लगाना, छत पर जाना, वॉक करना और स्मोकिंग वगैरह भी करता था और 3-4 बजे नीचे आकर सो जाता। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये अपनी छत पर था। तो जैसे ही ये टेरेस पर जाता है तो इसकी नज़र सामने वाले घर पर पड़ती है। तो इसे नज़र आया कि छत पर एक लड़की वॉक कर रही है। तो ये थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि इनकी फैमिली छत पर नहीं आती थी तो और ना ही इन लोगों ने कभी इनको छत पर देखा था। तब सर्दियों की रातें थी और ये रात के 2-2:30 बजे का टाइम था और इसने सोचा कि हमें यहाँ 7 साल हो गए हैं लेकिन मैंने कभी भी इनके घर में कोई लड़की नहीं देखी और छत पर तो बिल्कुल भी कभी किसी को नहीं देखा। तो कैसे इनकी लड़की छत पर आ गई? क्या इनकी कोई और बेटी भी है? क्योंकि इसे इस बात का पता नहीं था। खैर, इस रात इसने देखकर इग्नोर कर दिया और ये वॉक वगैरह करके तकरीबन 3 बजे नीचे आ गया और अपने छोटे भाई से कहता है कि यार, जो सामने रहते हैं, आज मैंने इनकी लड़की को छत पे देखा है और वो भी इतनी रात के। तो इसने इसे हैरान होकर कहा कि नहीं, इनकी कोई बेटी ही नहीं। जबकि इसने कहा कि नहीं, मैंने खुद इसे छत पर देखा था। तो उसके छोटे भाई ने कहा उसे कि इनका छोटा बेटा मेरे साथ घूमता फिरता रहता है। अगर इनकी कोई बहन होती तो मुझे पता होता। और इनकी शादी भी नहीं हुई क्योंकि वो 2 भाई थे। तो इसने कहा ठीक है, हो सकता है शायद मुझे वहम हुआ। तो 2-3 दिन के बाद ये फिर छत पर जाता है। तो ये जंगले के पास खड़ा होता है और इनकी छत पर एक खिड़की थी। तो उसने देखा कि उस खिड़की के साथ एक लड़की खड़ी है और उस लड़की के साथ एक और लड़की भी है और उसने इसे इशारा किया। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। जब उसने उससे देखा तो उसने सोचा कि यार, मेरा भाई तो कह रहा था कि इनकी कोई बहन ही नहीं, तो ये कौन है? और ये सोचकर ये काफ़ी परेशान था। वो लड़की इसकी तरफ देखकर हंस रही थी और इसे इशारा कर रही थी। ये लड़का भी जवान था तो इसने भी उसे मजाक में हेलो हाय का इशारा कर दिया। तो वो हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे चली गई। इस खिड़की के साथ सीढ़ियाँ थी तो ये भी नीचे आ गया और ये नीचे जाकर भाई को फिर बता देता है कि मुझे आज भी वो फिर से नज़र आई। उसने मुझे इशारा किया और मैंने भी उसको इशारा कर दिया। तो भाई ने कहा कि यार, मेरी बात मान लो, कोई भी उनके बहन नहीं है। तो ये अपने भाई से कहता है कि ठीक है, कल जुम्मा है और हम लोग इरफान से सारी बात पता कर लेंगे कि क्या इनके घर कोई मेहमान तो नहीं आए। तो ये लोग जुम्मा पढ़ने जाते हैं और जुम्मा पढ़ने के बाद जैसे ही ये बाहर निकलता है तो देखता है कि इरफान इसके सामने खड़ा होता है। तो इसने इसे सलाम दिया, हाल चाल पूछा। तो इसने कहा कि ठीक ठाक। तो इसने उससे पूछा कि आपके घर कोई मेहमान आए हुए हैं? तो इसने कहा कि नहीं, हमारे घर तो कोई मेहमान नहीं आए।
تو اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے تمہارے گھر کی ایک لیڈی ہے جو چھت پر آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر کوئی لیڈی نہیں ہے، میرے گھر میں تو صرف میری ماما ہیں اور ہم 2 بھائی اور ابو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ تو خیر یہ چپ کر کے بات سن کے آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا رہا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے صرف اتنا ہی اس کو بتایا کہ میں نے کسی کو آپ کی چھت پر دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ساتھ والوں کا جنگلہ کوئی پھلانگ کر آ گیا ہو، کیونکہ وہاں پر جنگلے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اسی طرح سے 4-5 دن گزرتے ہیں۔ تو اس کے بڑے بھائی کو دورے پڑنے لگ گئے، اور انہوں نے کسی عامل وغیرہ کو دکھایا تو اس نے بتایا کہ آپ کی سیڑھیوں کے باہر کوئی سایہ ہے، کوئی لیٹ نائٹ اوپر گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر یہ اثرات ہو گئے، تو آپ اس کو کہیں دور بھیج دیں، کیونکہ یہ جب تک یہاں رہے گا اس کے ساتھ یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ خیر وہ لڑکا فیصل آباد چلا گیا، اور 6 مہینے کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے گھر والوں نے بھی انہی دنوں اس کی وہاں پر شادی بھی کر دی تھی۔ تو 1 سال کے بعد اس کی بیٹی پیدا ہوتی، تو 1 سال کے بعد اس کے ساتھ پھر وہی معاملات شروع ہو گئے، اور وہ لڑکا پھر سے فیصل آباد آ گیا۔ اس نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ میں نے سیڑھیوں پر کسی کو دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ معاملات ہیں وہاں پر۔ تو ایک دن وہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ اس کی سالیاں بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تو وہ ایسے ہی چھت پر واک کر رہا تھا، تو اسے سامنے سے کسی کی ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ چھت پہ آیا ہوا ہے، اور یہ اسے دیکھنے کے لیے جنگلے پر گیا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی نہیں جو اس نے پہلے دیکھی تھی، یہ کوئی اور تھی۔ اس نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا۔ رات 2 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ ایسے اشارہ کرتا ہے کہ تم میرے گھر آؤ۔ یہ اسے اشارہ کرتا ہے کہ تم میرے گھر آؤ۔ نیچے گیٹ کھولنے کے لیے یہ جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ گیٹ کھولتا ہے تو وہ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس ٹائم فل اندھیرا تھا، لیکن یہ اسے دیکھ پا رہا تھا۔ یہ حیران تھا کہ وہ اتنی جلدی گیٹ پر کیسے پہنچی، اور یہ اسے دیکھتے ساتھ ہی ستے میں آ گیا۔ نہ اس سے ہلا جا رہا تھا اور نہ ہی بولا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر اسے دیکھا، اور پھر ویسے ہی وہ واپس چلی گئی۔ نہ اس کے چلنے کی آواز آئی اور نہ ہی اس کی سانسوں کی کوئی آواز تھی۔ بتاتا چلوں کہ ان کا گھر ڈبل سٹوری تھا، اور نیچے والا پورشن بالکل خالی ہوتا تھا۔ وہاں صرف یہ اور اس کا بھائی ہوتا تھا، جبکہ ان کی فیملی اوپر والے پورشن میں ہوتی۔ تو اس کے جانے کے بعد اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس لڑکے نے بتایا تھا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عورت ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ پھر کوئی سایہ وغیرہ تو نہیں؟ رمضان کے دن تھے اور سحری کا وقت ہونے والا تھا۔ خیر یہ چارپائی پر بیٹھا ہے، لیٹا ہوا تھا اور سحری کے ٹائم اسے گھر والے اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سحری کر لے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، یہ صرف سادہ پانی ہی پی لیتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد یہ 5 دن بیمار رہتا ہے، اور اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گھر والے اس سے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ انہیں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ اور پھر رمضان کا آخری حشرہ چل رہا تھا۔ یہ اندر لیٹا ہوا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی رات 2 بجے دروازہ کھول کر کہیں باہر جاتا ہے، اور وہ لڑکی اس کے گھر کے اندر آ جاتی ہے اور اس کی سائڈ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور یہ اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
اور اس نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آواز بالکل چھوٹے بچوں کی طرح تھی۔ یہ اس ٹائم کافی پریشان ہوا کہ دروازہ تو لاک ہے، یہ اندر کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو میں اندر آ گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا۔ اس کے دماغ میں وہی پچھلے دنوں والی بات چل رہی تھی کہ جب یہ آئی تھی تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ آئی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ ان کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، جبکہ ان کے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بھی میں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ لوگ اکثر دن کے ٹائم چھت پر آ جایا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے دماغ میں آیا کہ نہیں، میں نے نہیں پوچھنا، کیونکہ اسے فیل ہو رہا تھا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات خراب ہو جائیں۔ تو اتنے میں اس کا بھائی آیا اور وہ ہوا کی تیزی سے وہاں سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے اشارہ کر رہی تھی کہ بولنا مت، مجھے جانے دو یہاں سے۔ خیر، اس کا بھائی اندر آیا ہے اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ وہاں سے نکل گئی۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ دروازے کو کسی نے چھیڑا ہے۔ تو ایک اسے کہتا ہے کہ جا کر دیکھ، تو نے ٹھیک سے بند نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بھائی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ سحری کر کے نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس نے اس لڑکے سے بات کی اور اسے ساری بات بتائی کہ یہ معاملات ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ کیا تم نے اس لڑکی کو ٹچ تو نہیں کیا؟ تو اس نے اسے کہا کہ میری یہ ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ اس نے اسے کہا کہ ہماری سیڑھیوں کے اوپر کوئی سایہ ہے اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو بہتر ہے کہ تم کسی کو دکھا لو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور صبح پھر وہی اسے کسی کے پاس لے کر گیا۔ تو وہاں انہوں نے اس عامل کو ساری بات بتائی اور عامل نے انہیں بتایا کہ ان لوگوں سے پہلے جو وہاں پر فیملی رہتی تھی وہ نان مسلم تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو تو کسی نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ اس کی روح ہے۔ یہ چیز مجھے محلے کے ایک اور لڑکے نے بھی بتائی تھی کہ رات کو 12 بجے کے بعد جب میں ڈیوٹی سے واپس آتا تھا تو مجھے فٹ بال کی آوازیں آتی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ڈاگ تھا جس کے ساتھ وہ لیٹ نائٹ تک چھت پر کھیلتا رہتا تھا۔ اس لڑکے کا نام ذیشان تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک رات مجھے گلی سے فٹ بال کھیلنے کی آواز آئی، تو جب میں نے دیکھا تو گلی میں ایک بہت ہی پیاری لڑکی فٹ بال کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تو جب اس لڑکی نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کے بعد مجھے 5 دن تک بخار رہا۔ تو خیر، اس عامل نے انہیں کچھ تعویذ وغیرہ دیے اور کہا یہ تعویذ جلا دیا کرو، اور اس نے کچھ آیات وغیرہ بتائیں کہ یہ پڑھا کرو تو معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور رات دیر تک چھت پر نہ جایا کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ پروسیس کیا جو اس نے بتایا تھا اور وہ آیات وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد اس کے وہ معاملات ختم ہو گئے۔ اب جس جگہ یہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو وہاں دن کو 1-2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہے۔ اس آفس کے بیک سائڈ پر بھی ایک واش روم ہے، کہ جب کہ یہ واش روم یہ یوز کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے باہر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، اور لگتا بھی یہ ہے کہ کوئی عورت کھڑی ہے، کیونکہ اس کی چوڑیوں کی چھن چھن آواز آتی ہے، لیکن اور جب یہ باہر آتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی اس کے کبھی کبھی تو یہ کچن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے
کوئی ایسا لگتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو یا پھر کوئی اس کی سائڈ پر کھڑا ہو، لیکن یہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ تو اس کی امی بھی اسے کہتی ہے کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو تو آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو۔ تو بہرحال یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے اور آگے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی سٹوری میں۔ خیال رکھیں اپنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔